वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। कल मेरी जो गुफ्तगू हुई थी दर्स के बाद, जुमरात वाले दिन हमारी मस्जिद के अंदर दर्स कुरान होता है, तो उसके बाद मैंने कुछ गुफ्तगू की थी। एक सवाल था, मुझे कोई इस बात के ऊपर खुशी नहीं होती कि मैं पुरानी बातों को छेड़ूं या कुछ इस तरह का मामला करूं, ये बातें नहीं हैं। मेरी तरतीब यही है ज़िंदगी की कि जो सवाल आता है और जो ज़्यादा अहम होता है फिर मैं उसको ले लेता हूँ, चाहे उसको अपने दर्स के अंदर बयान कर दूँ, दर्स हदीस के अंदर, दर्स कुरान के अंदर, या जुम्मा शरीफ के खुतबे के अंदर, या दाएँ बाएँ आगे ख़िताब के लिए जाना होता है वहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूँ। तो वो मैंने गुफ्तगू की, तकरीबन 14 या 15 मिनट की गुफ्तगू थी। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरी गुफ्तगू वही शाया करते होते हैं एक पेज के ऊपर। तो ये मेरी अपने जो पेज है या यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पर मैं सिर्फ बातें रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ, बाकी मैं गुफ्तगू मेरी वही शाया करते हैं। तो मैंने उनको वो गुफ्तगू भेजी है, उन्होंने वो गुफ्तगू शाया की है। तो सुबह जिस वक्त मैंने वो देखा है, पेज देखा है, तो उसके ऊपर तकरीबन 200 के करीब लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 200 के करीब। फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन था, मैं चला गया हूँ, तो घर से जिस वक्त मैं निकला हूँ ना, तो 200 के करीब मैंने कमेंट देखे थे लोगों के। अभी जिस वक्त शाम को वापस आया हूँ, तो अभी इस तरह, पहले इस तरह होता था, मेरे पास पैकेज होता था तो रास्ते में भी मैं देख लेता था, या जहाँ पर 2 मिनट मौका मिला खोल कर देख लिया। लेकिन अभी इस तरह है कि वो पैकेज वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब ये वाईफाई का सिस्टम है मेरे घर के अंदर, ये कनेक्शन मैंने लगवाया है। तो अब इस तरह होता है, घर के अंदर ही आता हूँ तो इस वाईफाई के साथ ही कनेक्ट करके मैं फिर देखता हूँ। तो अभी घर के अंदर पहुँचा हूँ, मैंने देखा है कि तकरीबन वहाँ पर तकरीबन 500 के करीब कमेंट हो चुके हैं, यानी 476 हैं या इस तरह ये कमेंट मैंने देखे हैं। तो उनमें से तकरीबन 300 से ज़ायद कमेंट्स ऐसे हैं कि जो मेरे हक़ के अंदर हैं और बाकी मेरी मुखालफत के अंदर है। मेरा एक तरीका है, मैं कभी इस तरह भी मुतासिर नहीं हुआ कि लोग क्या कहते हैं तो आप दोबारा इनको जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मेरी एक ज़िंदगी है, जो बात मैंने कहनी होती है मैं कह देता हूँ। कोई कहता है ज़रूरी होता है तो जवाब भी देखें, हमारा हक़ बनता है कि किसी शख्स के जहन के अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो हमारा हक़ बनता है उसको दूर करें। लेकिन हाँ बखा जो लोग मुखालफत करते हैं तो उसकी कभी मैंने परवाह नहीं की। बहरहाल हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं राशिद कादरी साहब, दामत बरकातुहुल आलिया। मेरी उनके साथ एक अकीदत मोहब्बत इस वजह से कि नासबियत के ख़िलाफ़ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत काम किए, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आले बैत मुस्तफ़ा का उन्होंने बहुत काम किए, बहुत दिफा की और बहुत उनकी तारीफ़ की है। इस वजह से मेरी उनकी दिल के अंदर कदर है। हम भी पंजतनी हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो आल पाक है वो हमारी आँखों का नूर है। तो उन्होंने जब कुछ अपनी गुजारिश पेश की है, अपने कुछ मेरे ऊपर सवाल किए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज दिन के वक्त पीरज़ई शरीफ के अंदर था मैं, तो वहाँ पर ज़रूरतन वहीं जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कल बात करने को कहा था, उन्होंने कुछ बातें और मज़ीद रखी हैं। तो उस बात को सामने रखते हुए मैंने 55 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाई है, 55 मिनट की। और वो जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी गुफ्तगू अपने पेज के ऊपर शाया करते होते हैं, वो मेरे साथ ही थे। तो वाह कैंट के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो मेरे साथ थे। उन्होंने जब गुफ्तगू सुनी है, मेरे पास ही बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्होंने जब मेरी गुफ्तगू सुनी है तो मुझे कहने लगे कि ये गुफ्तगू आप शाया न करें, और नहीं गुफ्तगू ये मैं शाया कर सकता हूँ। मेरे लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, आपके लिए भी। आपके इलाके के अंदर भी इस तरह होगा कि फिर आपका ये जो थोड़ा बहुत आना जाना है लगा रहता है, ये ख़त्म हो जाएगा, लोग आपके साथ बाइकाट करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, सच बोलने की आपको पता है सज़ा तो फिर मिलती है। तो मैंने उनकी बात मान ली, हालांकि मैं कभी इस बात से डरा नहीं हूँ कि क्या होगा आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से जो काम चल रहा है मेरे घर का, मस्जिद का, मदरसे का, जो है ये अल्लाह ताला की अता है। असबाब भी उसी ने अता फरमाए, लेना चाहे वापस लेना चाहे ले ले। हमारा हक़ बनता है सुथरी बात करें जो अल्लाह ताला का हुक्म है। इस बात से मैं कभी डरा नहीं हूँ। बहरहाल उनका एक मशवरा था, मुझसे बड़े, मैंने बात मान ली। वो गुफ्तगू इस तरह कि हमने शाया नहीं की। मेरे पास वो रिकॉर्ड के लिए मेरे पास रिकॉर्डन वो गुफ्तगू मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्ड के लिए मैंने अपने पास रख लिए, लेकिन वो गुफ्तगू हमने वायरल नहीं की। तो अब राशिद कादरी साहब के वो मैंने कमेंट्स देखे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ। आप सब लोग इस बात को याद रखें, मेरा जो मौक़िफ़ है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इख्तिलाफ़ात की होती हैं 2 किस्में, यानी कुरान और सुन्नत से जो चीज़ मुस्तफ़ाद है, ये गालिबन कल या परसों के दर्स के अंदर हदीस पाक का दर्स था या दर्स कुरान था,
اس کے اندر یہ میں نے گفتگو تفصیلی طور کے اوپر کی، اختلاف امتی رحمت، یہ جو کنز العمال کی روایت ہے قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس کو نقل کی ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کون سا اختلاف رحمت ہے اور کون سا اختلاف زحمت ہے۔ قرآن اور سنت سے جو چیز مستفاد ہوتی ہے کہ اختلافات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اختلافات اصلی اصولی اور دوسرے ہوتے ہیں فروعی۔ تو جو اصولی اختلاف ہوتا ہے وہ اصولی اختلاف اکثر اور بیشتر، ٹھیک ہے، اصولی اختلاف اکثر اور بیشتر زحمت ہوتا ہے، اور فروعی اختلافات اکثر رحمت ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اختلافات کی دو قسمیں ہوئیں، ایک رحمت اور ایک زحمت۔ جب یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی شخص کی ایک بات کی تعریف کر دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کل کا کل آپ اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تو دیکھیں، کلی جزی کا فرق تو چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے، کل اور جز کا فرق چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے کہ کل کس کو کہتے ہیں، جز کس کو کہتے ہیں، جزوی اتفاق کس کو کہتے ہیں، کلی اتفاق کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کے اوپر اتفاق کیا ہوتا ہے اور کسی چیز کی وقتی حمایت کیا ہوتی ہے۔ زمان اور مکان کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، زمان کی تبدیلی سے مکان کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں، آلات کے فطری تقاضے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ تعالی جتنی بھی یہ بحثیں کی ہیں فقہاء نے، یہ میری آنکھوں کے سامنے، مجھے معلوم ہے جزوی اتفاق اور جزوی اختلاف کیا ہوتا ہے، اور جزوی اختلاف کیا ہوتا ہے اور جزوی اتفاق کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں مجھے معلوم ہیں، اچھے طریقے سے معلوم ہے الحمدللہ تعالی۔ میرے بھی آخر 10-12 سال واعظ و نصیحت کرتے اور پڑھتے پڑھاتے گزر گئے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرا جو دکھ ہے وہ یہ دکھ ہے کہ کل یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے طاہر القادری صاحب بک گئے ہیں، ڈالروں کے اوپر بک گئے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا تھا کم از کم آپ اتنی بات کریں کہ فلاں ان کے مسئلے سے ہمیں اختلاف ہے کہ اس باب کے اندر انہوں نے جو تحقیق کی ہے، اس باب کے اندر، یعنی یہ جو مسئلہ تھا ناموس رسالت کا اور گورنر تاثیر کا جو مسئلہ تھا، تو اس مسئلے کے اندر علماء کو اتنی بات کرنی چاہیے تھی کہ فلاں مسئلے سے طاہر القادری صاحب کے مسئلے سے ہمیں اختلاف ہے، باقی ان کی ساری باتیں ہم ان سے اتفاق رکھتے ہیں، یا چلو اس مسئلے سے اختلاف ہے، اس مسئلے سے بھی اختلاف ہے، اس گفتگو سے بھی اختلاف ہے، باقی ساری باتیں ان کے ٹھیک ہیں۔ لیکن کل آپ نے اس طرح کیا کہ ایک جزوی بات کو لے کر آپ نے بالکل مکمل ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو آج جس وقت آپ کہتے ہیں نا ہم نے ایک بات کی تعریف کر دی تو فلاں بات کے تو ہم سخت خلاف ہیں، تو کل اس طرح نہیں ہو سکتا تھا، یہی بات کل نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کی اس بات سے ہمیں اختلاف ہے، باقی آپ کی ہر بات سے جو کچھ آپ نے کام کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی نسبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، یہ جو اصطلاحیں شریعت کی، ان کے اوپر جو آپ نے کام کیا ہے، عقائد کے باب کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کل یہ بات نہیں تھی، کل ان لوگوں کے الفاظ یہ تھے کہ طاہر القادری صاحب ڈالروں کے اوپر بک گئے ہیں، ناموس رسالت کا سودا کیا ہے، ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ناموس رسالت کے ساتھ غداری کرنا کیا یہ اختلاف اصولی ہے یا اختلاف فروعی ہے؟ فروعی جو فروعات ہوتی ہیں، فروعی اختلافات کے اندر تو کسی کو آپ جہنم کے اندر نہیں بیچ سکتے، کسی کو آپ گمراہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو گنہگار بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ اختلاف فروعی تھا تو پھر آپ نے کل فتوے ان کے اوپر گمراہی کے کیوں دیے، کفر کے فتوے کیوں دیے؟ اب آپ سوچیں گے کہ کفر کا فتویٰ کس نے دیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص اتنا ہی کہے کہ فلاں ناموس رسالت کا غدار ہے تو یہ اس کے کفر کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، عرفان شاہ صاحب کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھیں، جہلم والی، اس کے اندر السیف الجلی جو طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں طاہر القادری صاحب کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ طاہر القادری صاحب فلاں کے نعوذ باللہ من ذالک انگریزوں کی طرف اشارہ کیا، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی اولاد ہیں، تو اس فلاں کے بچے کو میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ الفاظ تھے عرفان شاہ صاحب کے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دوسری بات آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ باقی جس طرح لوگوں نے سخت زبان استعمال کی، حنیف قریشی صاحب کی زبان اس طرح نہیں تھی، انہوں نے اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کی۔ بہرحال یہ الفاظ بھی سخت ہیں، پادری کہنا، اور پھر کلاس کے اندر جو تھا وہ تو میں اب نہیں بتا سکتا کہ چلو وہ غصے میں تھے، کہہ دیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر یہ کہنا کہ ڈالروں کے اوپر بک گئے، پھر یہ کہنا کہ ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی ہے، یہ سارے جتنے بھی یہ لفظ بولتے ہیں کم از کم ان سے لزوم کفر آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ باتیں وہی ہیں
میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی گروپ کے ساتھ آپ کا اصولی اختلاف ہے تو اس اصولی اختلاف کو طے کیے بغیر آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، دیکھیں مرزائیوں کے ساتھ آپ لفظ خاتم النبیین اس کی وہ جو تشریح کرتے ہیں جو سراسر 14 صدیوں کے جو مفسرین ہیں ان کے خلاف ہے، ہمارے عقائد کے خلاف ہے اور کفر ہے اور گمراہی ہے، تو مجھے بتائیں لفظ خاتم النبیین کے ساتھ وہ جو کچھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ جو کچھ اس کے اندر تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بنیادی اور اصولی مسئلہ طے کیے بغیر ان کے ساتھ ہمارے جو فروعی اختلاف ہیں، کیا اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ وہ فروعات آپ بیٹھ جائیں اور فروعات لے کر آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ چلو جی یہ جو آپ کی بات ہے اس کے ساتھ ایک ہمیں اختلاف ہے، باقی یہ بات اس کے ساتھ ہمیں اتفاق ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پہلے ان کو کیا کہیں گے؟ پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ لفظ خاتم النبیین کے اوپر اپنا معنی، لفظ خاتم النبیین کے اوپر اپنا عقیدہ واضح کریں۔ تو اگر وہ اس بات کو مان لیں، لفظ خاتم النبیین کا وہی معنی کریں آخری نبی جو 14 صدیوں کے اندر مفسرین نے کیا، جو معنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، جمہور مفسرین نے کیا، جس کے اوپر اجماع ہے لفظ خاتم النبیین کے اوپر، اس کو چھوڑے بغیر ان کے ساتھ آپ فروعات طے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ طاہر القادری صاحب اگر ناموس رسالت کے غدار ہیں تو پھر تو ان کے اسلام کے اندر آپ کو کیا شک ہے؟ باقی ان کا ایمان کہاں پر رہا، ان کا اسلام کہاں پر رہا؟ تو جب ایک شخص کا اسلام ہی نہیں ہے، آپ عرفان شاہ صاحب زبانی طور پر ان کو کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ دار اسلام سے خارج ہیں، زبانی طور پر آپ وہ کہہ چکے ہیں کہ تم دار اسلام سے خارج ہو، تو پھر مجھے بتائیں کہ آج جا کر وہ کہیں کہ آئیں ان کو فون کریں اور ان کو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کا اپنا ایمان کہاں پر باقی بچا ہے؟ چلو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے حنیف قریشی صاحب نے اس طرح کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن یہ بات تو انہوں نے کی ہے نا کہ ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ تو جو بندہ ناموس رسالت کا غدار ہے، پھر فون کے اوپر کیا انہوں نے نہیں کہا کہ آپ آئیں ناسبیت کے خلاف مل کر کام کرتے ہیں؟ ریاض شاہ صاحب کی اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی میرے استاد جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استعطا فرمائے۔ انہوں نے گفتگو کی ہے ان کے ساتھ فون کے اوپر کہ آئیں ہم مل کر، آپ قائد ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ناسبیت کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ناسبیت کے خلاف جو کچھ آپ نے کام کیا ہم آپ کی وہ تائید کرتے ہیں اس کی، اور اس باب کے اندر ہم مل کر چلیں گے۔ تو آج اس طرح کہتے ہیں نا، کل ان کی یہ لینگویج نہیں تھی، کل ہی اگر یہ بات ہوتی تو اتنا بڑے اختلافات ہی وجود کے اندر نہ آتے اور پورا ایک گروپ نہ بنتا۔ اب تو دیکھیں نا گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں نا، کل جس وقت یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھا تھا نا، تو علماء کو چاہیے اگر یہ بات جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ اس باب کے اندر صرف ہمیں اختلاف ہے، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یا 2 باتوں کے اندر اختلاف ہے، 3 باتوں کے اندر اختلاف ہے، باقی طاہر القادری صاحب اس طرح ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے، کل یہ بات کہتے تو کتنا اچھا تھا۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی فلاں بات سے اتفاق رکھتے ہیں، فلاں بات سے اختلاف رکھتے ہیں، اتنی سی بات بس کل کہہ دیتے، لیکن کل پھر اس طرح نہیں ہے، کل ان کو ناموس رسالت کا غدار بھی کہا، پھر دین اسلام سے خارج بھی کہا، پھر پادری بھی کہا، پھر یہودیت کا نطفہ بھی کہا، انگریز کا ایجنٹ بھی آپ نے ان کو کہا، اور ان کو شیعہ تو معمولی درجہ ہے، شیعہ اور رافضی آپ نے ان کو 100 دفعہ کہا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ایران کے ٹکڑوں کے اوپر پڑنے والا، پھر ان کی داڑھیوں کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ یہ بھی سب کچھ ریکارڈ کے میرے پاس موجود ہے، میں کچی گفتگو کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، داڑھی کا آپ نے مذاق، ان کی داڑھی کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ داڑھیوں کا مذاق، اس کی داڑھی کا مذاق اڑانا، پھر اس کے خواب تھے ٹی وی کے اوپر لے کر بیٹھے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کے الفاظ ہیں نا، وہ ایک ان کا بھی نام ہے بڑا مزے کا، مجھے نام عمر ریاض عباسی کے ساتھ ڈاکٹر مالک صاحب کے پروگرام میں نہیں کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب نے یہ تو خواب اس سے دیکھیں، پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ چینل کے اوپر کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ حنیف قریشی صاحب نے چینل کے اوپر کہا تھا نا کہ بتائیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ تو ان کے خواب کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ عرفان شاہ صاحب کہتے تھے یہ تو ٹکٹیں بیچتا ہے، نعوذ باللہ، یہ لفظ بولے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو طاہر القادری صاحب کا مشہور خواب ہے نا، میں نے بھی سنا ہے، خود سنا ہے، پوری تحقیق کی ہے، میں ویسے نہیں ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں، 100 سے زائد کتب میں نے طاہر القادری صاحب کی پڑھی ہیں، زبان کچھ کہتا ہے، قلم کچھ کہتی ہے۔ قریشی صاحب نے جو کتاب خود مجھے تحفہ دی تھی اس زمانے کے اندر، میں نے وہ پڑھی ہے۔ تو عرفان شاہ صاحب کے یہ الفاظ تھے، اور طاہر القادری صاحب جس وقت نکلے ہیں نا تو ضد کے ساتھ انہوں نے خطبہ جا کر ریاض شاہ صاحب نے وہاں پر شروع کیا تھا طاہر القادری صاحب کی مسجد کے اندر۔ تو آج سارے شیر و شکر، کل چھوڑیں یار اس بات کو بھی چھوڑیں۔ یہ دوسرا عرفان شاہ صاحب کا جو مناظرہ ہے نا، یہ اویلیاں والے جو محدث ہزاروی صاحب تھے ان کے جو صاحبزادے کے ساتھ، وہ الفاظ سنیں نا آپ نا،
1998-99 کا مناظرہ تھا، تو میں نے ایک جرنلی بات کی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جا کر ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں آج کل تک اس کے لیے وہ الفاظ محدث ہزاروی اور اس کی اولاد کے متعلق یہ بولتے رہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو پھر آج کہتے ہیں آج جا کر ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر ان کا فیضان جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حضور پاک کی ساری حال دیکھیں نا، آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ تو کل تک جو لوگ یہ باتیں سن کر گمراہ ہوئے اور سائیڈ پہ ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسے سے انہوں نے باہر نکالا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا ان لوگوں کے اوپر، ان کا کیا ہوگا؟ اگر یہی لب و لہجہ دیکھیں نا، پھر جلالی صاحب کا مسئلہ ہے، ابھی بھی زبان سب کی میں نے سنی ہے، جو کچھ گفتگو ہوئی تھی وہ اکٹھے ہوئے تھے سارے ایک مقام کے اوپر، وہ مسئلہ خطا کے اوپر سب کی میں نے گفتگو سنی ہے۔ تو یہ لب و لہجہ کل پھر دیکھیں، یہ رجوع کر لیں گے، کل پھر پیچھے آ جائیں گے، کہیں گے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو دراڑ پیدا ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف بھی آپ چلے جائیں، چلو اب بات کو میں آگے تھوڑا 2 منٹ اور بھی، آپ سید اسد صاحب کو دیکھیں، پوری زندگی 150 کے قریب انہوں نے مناظرے کیے ہیں، دیوبندیوں کو کافر ثابت کرتے رہے، پوری زندگی ان کے یہ مناظرے تھے۔ یہی جو مشہور ان کے ذات ہمارے اختلافات ہیں نا عبارات کا، کرتے رہے، یعنی ایمانداری سے بتائیں، دیوبندی بھی بتائیں اور وہ اہل سنت بریلوی بھی بتائیں، 150 مناظرہ ہوا ہے ان کا۔ آج دیکھیں خود ان کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ اتفاق کرو۔ الیاس گمن کے پاس گئے ہیں، دوسرے اعظم طارق کے بیٹے کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں جو معاویہ اعظم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک ہیں، صدیق کی نوکری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نوکری کے لیے ہم ایک ہیں۔ کہا ہے کہ نہیں؟ کہا ایمانداری سے بتائیں۔ تو بتائیں نا، کل تمہارا ٹھیک تھا یا تمہارا آج ٹھیک ہے؟ کم از کم یار اتنا کرو کہ اپنے موقف کے اوپر ثابت قدم تو رہو نا۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے، میرا اصل دکھ کیا ہے؟ میرا بس یہ دکھ ہے کہ کل تک جو کچھ آپ کہتے رہے، آج آپ کی وہ ڈھیلے ہو چکے ہیں، ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ لیں یہ کل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آج یہ جذبات کے اندر ہیں اور آج یہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو میرا تو دیکھیں کوئی تعلق نہیں، میرا تو تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میں منہاج القرآن کی سائیڈ لے رہا ہوں، دیکھوں میرا تو ان کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو چکا ہے، پچھلے سال رمضان شریف کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بابا جی صاحب جو تھے ویل چیئر والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بس ان کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے، مجھے بری لگی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے مسلک کے ایک جید عالم دین ہے، معذور ہیں، ختم نبوت کے لیے حضور پاک کی ناموس کے لیے، ناموس سابق کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں بڑی، تو آپ نہیں تسلیم کرتے۔ علاقائی سطح کے اوپر دیکھیں، سارے منہاج القرآن والے سن رہے ہیں، تو یہ میں ان کو نہیں کہتا جہاں آپ دنیا کی جس کونے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، علاقائی سطح کے اوپر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو تھوڑا سا دن وہ تقریباً 10-15 دن گرمی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری، پھر راستے جدا ہو گئے۔ میں تو اب تنہا ہوں، بالکل تنہا ہوں۔ میرے تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے دوست ہیں سب اچھی طرح جانتے ہیں، یا اس گھر کے اندر میں ہوتا ہوں، یا یہ پیچھے مسجد ہے یہاں پر ہوتا ہوں، یا یہ مانسر شریف خورخیل ساتھ ہی یہاں پر میری مسجد مدرسہ یہاں پر چلا جاتا ہوں، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ بالکل تنہا ہوتا ہوں، میرے ساتھ وہ صرف حافظ ساجد صاحب ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یعنی منہاج القرآن کے ساتھ میرا 8-9 سال اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ آنا جانا محبت تھی، انہی کے ساتھ تھا، اور تو اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اب ختم ہو گیا، اب تو میں بالکل تنہا ہوں۔ میں کل بھی اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا فرید کا ماں نہیں ہوتا ہے تنہا ہے، دیکھیں نا میں تنہا رہ گیا ہوں، واقعی یہ نام قصر ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے، میرا یہ دکھ ہے کہ کل تک لینگویج اور تھی، آج لینگویج اور ہے۔ یہی جو کچھ آج آپ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیتے تو بات اتنی بڑھتی ہی نہیں آگے۔ تو راشد قادری صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں، اب آپ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اب بھی اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں تو بے شک آپ رہنمائی کریں، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں۔ میں پھر اپنے لفظ دہراتا ہوں، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں۔ جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یہ میں نے نام ان کی اس لیے لیے، میری یہ پالیسی کے اندر کبھی بھی یہ بات شامل نہیں رہی کہ میں کسی کا نام لوں، لیکن حنیف قریشی صاحب کا اور ریاض شاہ صاحب کا اور عرفان شاہ صاحب کا میں نے نام اسی لیے لیا ہے کہ باقی پھر لوگ نہ کہیں کہ ہماری طرف بات کر دی، کیونکہ نچلی سطح کے اوپر کئی لوکل لوگ ہیں نا، علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، مساجد کے خطباء ہیں، وہ تو ظاہری سی بات ہے کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ تو اسی طرح جس طرح کل تھے اسی طرح ہیں، تو وہ تو دائیں بائیں نہیں ہوئے، وہ تو اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں۔ دیکھیں نا بابا جی صاحب کو ہی دیکھ لیں، ویل چیئر کے اوپر تھے، معذور تھے، لیکن اپنے موقف کے اوپر پکڑ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے یا نہیں دی ہے بتائیں؟ تو علماء کو اس طرح نہیں چاہیے کہ تھوڑی سی اگر بات ہو اور اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا کر پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پھر بلاسمی لا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر اور لوگوں کو جذباتی کر دیں، پھر وہ مارنے مرانے کے اوپر تل آئیں اور پھر دوسرے دن آپ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں گے یہ تو ایک معمولی سا فروعی اختلاف تھا ہمارا۔ بس فروعی میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ اصولی اختلافات کے ہوتے ہوئے فروعات کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ جو بندہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک دار اسلام سے خارج ہے، اس کی کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری اس بات کا میں حمایت ہوں، اس بات کا مخالف ہوں۔
اختلاف اگر ہے تو وہ صرف فروعات کے اندر ہو سکتا ہے، جس کے اندر بندہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ باندھے اور کہے کہ اس مسئلے کے اندر میرا آپ سے اختلاف ہے۔ لیکن کسی کو آپ گمراہ بھی کہیں، دار اسلام سے خارج بھی کہیں، اور پھر کہیں کہ اس مسئلے کے ساتھ اختلاف ہے، یہ جو مرزا انجینئر بیٹھے ہوتا ہے اس کی باتیں میں بری کس وجہ سے لگتی ہیں؟ اسی وجہ سے لگتی ہیں کہ کفری عبارات پڑھ کے دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ فلاں فرقے کی کفری عبارت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، پھر ان کتابوں کو ٹھپ کے نیچے باندھ کر کے رکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے بھی دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ آنا جانا بھی کرتا ہوں۔ تو یہی بات تو اس کی گمراہی والی ہے کہ اس کو یہ فرق نظر نہیں آیا کہ اختلاف کہتے ہیں کس کے اصول کیا ہوتے ہیں اور فروعات کیا ہوتے ہیں، اور ایک بندہ جس کے اوپر آپ کفر کا الزام لگاتے ہیں، پھر باقی اس کی کس بات کے ساتھ آپ اتفاق کر سکتے ہیں؟ لیکن احکام کے اندر فرق ہے نا، یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، علماء راشد قادری صاحب اور دوسرے یہ جانتے ہوں گے کہ جو اس بندے کو آپ مرتد کہیں، مرتدین کے جو احکام ہوتے ہیں وہ کافر اصلی والے نہیں ہوتے، مرتدین کے اور کافر اصلی کے احکام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کل ان کی لینگویج ٹھیک تھی یا آج ان کی لینگویج ٹھیک ہے، اور لوگ متنفر ہوئے ہیں، آپ اس بات کو تسلیم کریں، شدید ترین لوگ نفرت کرتے ہیں، ابھی بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھ لیں کہ کبھی کسی نے علماء کو اگر سپورٹ کیے تو جو مرضی ہے کہہ لینا، سوائے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ویل چیئر والے معذور، ان کو لوگ دیں گے، اپنے بھی پرائے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بس کام ہی کچھ اور تھا، اور ان کا وہ چنے ہوئے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تھے، ان کے ایک ذمہ کچھ کام تھا وہ کر کے چلے گئے، باقی نہیں اعتبار لوگ کرتے، میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں کرتے لوگ، اعتبار نہیں کرتے۔ باقی منہاج القرآن والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اتنا ٹھیک ہے، میں آپ کا نہیں ہوں، آپ میرے نہیں ہیں، آپ کا اپنا راستہ ہے، میرا اپنا راستہ ہے، جب ایک بات راستے جدا ہو گئے تو جدا ہی ٹھیک ہے، جائیں اپنے راستے کے اوپر۔ مجھے کل جو تھے میرے دن اپنے ہی تھے، جو کچھ میں نے کیا اپنے زور بازو کے اوپر کیا، کل بھی میرے اگر نصیب کے اندر ہوا، جس طرح میں ادارے بنانا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا، میری زندگی ہوئی، میں اب بھی وضو کے اندر ہوں، مغرب کی میں نے نماز پڑھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار اگر دین اسلام کی کوئی خدمت میرے حصے کے اندر لکھی ہے، مستقبل کے اندر آپ کے دین کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کوئی نوکری ہے نصیب کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اگر نہیں ہے تو ہم بس ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اپنے پاس بلائے، ہماری اس کے اوپر آمین ہے۔ تو آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ دشمن سجن پہچانا کریں، یہ نہیں کہ پوری زندگی وہ آپ کو گالیاں دیتے رہے اور کافر کہتے رہے اور گمراہ کہتے رہے اور شیعہ کہتے رہیں، اور پھر آپ اس طرح کریں کہ ایک لفظ وہ آپ کی حمایت کے اندر بول دے تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ اچھلنا شروع ہو جائیں۔ اتنا میں خفا ہوا جس وقت میں نے دیکھا ہے کہ وہ عرفان شاہ صاحب کے اوپر بریلی شریف سے کفر کا فتویٰ آیا تو منہاج القرآن والوں نے دفاع کرنا شروع کر دی کہ ہم یہ کریں گے، بہت زیادتی ہوئی عرفان شاہ صاحب کی۔ یہ کون عرفان شاہ صاحب؟ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے آپ کے قائد کو انگریز کا بس وہ کیا اولاد بتایا ہے، اور دار السیف الجلی کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی خلیفہ آپ نے کہا ہے، وہ جو انہوں نے تقسیم کیا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ روحانی خلافت اور سیاسی خلافت، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو اپنا مطالعہ گہرا رکھیں، جو بندے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی آپ پہچانیں، اور جو سپورٹ نہیں کرتے ان کو بھی آپ پہچانیں۔ باقی آپ کی اپنی زندگی، آپ نے اپنا کرنے، جو کچھ عوام کے ساتھ آپ نے وعدے کیے، انقلاب کے وعدے کیے، وہ آپ نے پورے کرنے۔ عوام نے 2 دفعہ آپ کے اوپر اعتبار کیا ہے، طاہر القادری صاحب نے کہا کہ انف از انف، اب کافی ہو گیا، یہ میرا فائنل راؤنڈ ہے۔ 2013 کے اندر بھی آئے، پھر 14 کے اندر بھی آئے، عوام نکلی ہے ان کے ساتھ، پہلی دفعہ بہت زیادہ تھے، دوسری دفعہ تھوڑے کم تھے۔ تو آپ اب خود دیکھیں کہ آگے لوگ اب آپ کے اوپر اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ میری امت کی ایک روایت کے اندر آتا ہے نہیں یعنی 50 سے 70 سال، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے 60 سے 70 برس کے درمیان میری امت کی اوسط عمر ہے۔ تو اوسطاً عمر کو اگر حساب کتاب دیکھا جائے نا، تو اب ڈاکٹر قادری صاحب جو ہیں تو وہ غالباً 70 کے قریب تو ہوں گے، میری بات تو تبھی عمر تو وہ اپنی پوری کر چکے ہیں۔ باقی جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیکھیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ آج 5 جنازے میں نے دیکھے ہیں، 5 جنازے، ایک 11 سال کا تھا، ایک 35 سال کا تھا، اور دوسرا تقریباً 50 سال کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قادری صاحب کی زندگی کے اندر اگر آپ نے کچھ کر لیا اس ملک کے لیے، انقلاب کے لیے کچھ کیا، تو پیچھے پھر ان کے بیٹوں کے اندر مجھے یہ نظر نہیں آتی یہ بات کہ لوگ اس طرح جس طرح قادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں قادری صاحب کی، ہمیں پتہ ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ پھر یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو جو کچھ آپ تقریباً 1975 سے آپ نعرہ انقلاب کا لگا رہے ہیں اور اس نظام کے خلاف آپ ہیں، تو اب باتیں تو پھر اور بھی بہت ساری نکل آئیں گی۔
تو اب دیکھیں نا، آپ بھی اپنی منزل کی طرف آپ توجہ دیں اور ان باتوں کو چھوڑیں اور میدان کے اندر آئیں، اور واقعی اگر آپ یہ سسٹم لے سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن تبدیل کر سکتے ہیں تو کریں۔ اس کے لیے آپ آگے بڑھیں، آپ کی کمیٹیاں علاقائی اس کے اندر آپ بیٹھیں، گفتگو کریں، اپنے مرکز تک یہ بات پہنچائیں اور کوئی فائنل راؤنڈ کھیلیں اور دیکھ لیں آپ کے اوپر پھر اعتبار کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے۔ یہ آپ کو اچھے طریقے سے علم ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ آپ ہم اعلان کریں گے تو کتنے لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے۔ میری بات آپ سمجھیں تو اپنی جو آپ کی منزل ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ آپ کی منزل انقلاب ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، تو اس انقلاب کے لیے بھی دیکھیں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ٹھنڈک ہے اس بارے میں۔ دیکھیں نا، جو سیاسی جو پولیٹیکل جو ورکر ہوتے ہیں نا، ان کی وہ ترقی ہوتی ہے روز بروز، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ روز بروز آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے کہ اب یہ 2 قدم چل گئے، 4 قدم چل گئے، اب اتنا قریب پہنچ گئے، اب اتنا قریب پہنچ گئے، لیکن کافی عرصے سے یہ اوپر وہ میں کہتا ہوں نا کہ ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح تو نہیں نا، دیکھیں زندگی بندہ نعرے لگاتے پوری زندگی بندہ پڑھنے میں گزارے تو پھر عمل کی باری کب آئے گی؟ تو پوری زندگی آپ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے، شعور دیتے رہیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ اسی طرح تو زندگیاں گزر بھی گئیں اور باقی بھی گزر جائیں گی۔ میری بات آپ سمجھیں نا، تو اس طرح آپ نہ کیا کریں کہ کوئی بندہ ایک آپ کی تعریف تو دڑا آپ پوسٹیں شروع کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ عرفان شاہ صاحب کا پھر دفاع کرنا شروع، اس طرح نہ کیا کریں۔ پھر اس طرح مشکوک ہوتے ہیں آپ بھی، آپ کہتے ہیں یار پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ قادری صاحب کی تعریف کر دے تو وہ آپ کے سار کا تاج ہے، اور جو ان کو مخالف ہے تو بس وہ پھر آپ اس کا وہ اللہ ہی خیر کرے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا، تو اصلی اس چیز کے اوپر قادری صاحب نے جو آپ کو درس دیا، ان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے کس وجہ سے؟ قرآن اور سنت کی وجہ سے، کہ انہوں نے آپ کو قرآن کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کی طرف بلایا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا کہ بندہ قرآن اور سنت پس پش ڈال دے اور اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، کوئی بھی ہے، یہ میں نہیں صرف یہ تو آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نا، باقی کوئی بھی ہیں جس کے فالورز ہیں، نواز شریف صاحب کے، عمران خان صاحب کے، الطاف حسین صاحب کے، جس کے بھی ہیں، تو پھر بندہ اس طرح کرے کہ ان کا جو ویژن ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جس کی خاطر آپ آگے بڑھے تھے، تو اس کو پس پش ڈال دیں اور شخصیت کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ شخصیت پرستی پتہ ہے کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ جو کتاب لے کر آئے تھے انجیل، ان کی تعلیمات کو انہوں نے پھینک دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو گمراہ قرار دیا۔ اور دوسری طرف یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طرح کیا کہ تورات کو سینے سے لگا لی اور شخصیت کو دور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس تھی اور باقی جو ان کے پاس انبیاء آتے رہے، ان کو وہ شہید کرتے رہے۔ تو دونوں چیزوں کو آپ ساتھ رکھیں، قائد کی محبت بھی اپنی جگہ، جو شخصیات ہوتی ہیں، دائی ہوتی ہیں، بلانے والی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن دوسرے ہاتھ کے اندر کتاب بھی ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں باتیں بھی لمبی ہو گئیں، ابھی عشاء کا وقت بھی نزدیک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بس اگر اصولی اختلاف آپ کا نہیں ہے تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے فروعات کے اندر کہ کسی بات کے اندر آپ اتفاق کریں، کسی کے اندر اختلاف رکھیں، لیکن کسی شخص کو آپ گمراہ اور کافر کہہ دیں، پھر اس کی کسی بات کے ساتھ کوئی اتفاق بھی نہیں۔ پہلے وہ اسلام لے کر آئے، پہلے وہ اپنا جو اصلی اس کا کفر ہے یا جو اصولی اختلاف ہے اس کو حل کریں، اس کے بعد پھر اتفاق اور اختلاف کی بات کریں۔ بس یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ